बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी बात फवाद चौधरी ने कही है जो शायद तारीख़ का हिस्सा बन जाए। उनका कहना ये है, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि सियासी तौर पर इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म कर दे और इसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट से निमट लें। यानी इसके बाद जैसे कि जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह इशारा करता रहे हैं, ख़ास तौर पे जावेद लतीफ़ साहब, कि इसके बाद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इख्तियार कर लें, हुकूमत से अलग हो जाएं या रहें। और शहबाज शरीफ ने जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी है उसके बरक्स उसकी हुकूमत की कोई बुनियादी तो है नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब अब तक तो बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। अब वो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान ख़त्म हो जाए, मगर इमरान खान को ख़त्म करने का कोई तरीका है नहीं। ये अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर सकती तो वो कर चुकी होती। यानी 9 मई के बाद जो कार्रवाई साल भर होती रही, साल भर से लगभग इमरान खान जेल में हैं और कुछ लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में हैं। यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, और कितने लोग हैं, 100-150 लोग तो हैं। कुछ लोग तो रिहा हो गए, फौजी अदालतें बनाने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और बहुत बुरी हालत में उन्हें रखा गया है। पार्टी को बड़े बड़े लीडर छोड़ गए, उनकी जगह जो नई क़यादत आई है वो वकला पर मुश्तमिल है। ये फ़ैसला दुरुस्त था, ये गलत फ़ैसला नहीं था, इसलिए कि मुकदमात लड़ने थे और अदालतों के ज़रिए ही कुछ हो सकता था। ज़्यादातर तो अदालतों ही पे इन्हिसार करना था। लेकिन जिस तरह हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर फैसले के कुछ मनफी नताइज भी होते हैं। ये वकला हैं, इनमें से बाज़ का मामला तो ये है कि उन पर भरोसा किया जा ही नहीं सकता। अखबार नवीसों का इस पर इत्तफाक है कि हामिद खान पे एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने इमरान खान से पूछे बगैर जाकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से माफ़ी मांग ली थी। उनके लिए उनकी वकालत तरजीह है, उनकी वकला की सियासत तरजीह है। वो इमरान खान को डिफेंड ही नहीं करते और करना चाहते ही नहीं, वो मुकदमा लड़ना चाहते ही नहीं। अली ज़फ़र शाह और वो ज़ाहिर है गौहर अली ख़ान की भी जो है वो वकालत है, जो है वो अहम है उनके लिए, और मुफ्त के मुकदमे लड़ने होते हैं। वैसे ये गलत है, बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। किसी भी काम करने वाले को उसकी फ़ीस अदा की जानी चाहिए, और पीटीआई के लिए तो फ़ीसों की अदायगी कोई मसला ही नहीं है। चलिए वो उसमें ये है कुछ कमी कर दें, मगर उनके बारे में भी तासुर ये है कि वो या तो नीम दिली से ये काम करते हैं, और या मतलब एक दफ़ा तो चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया अहमद खान को मालूम नहीं है कि जल्दी समाअत के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। जैसे अभी बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने दरख्वास्त दी है लापता अफराद के लिए जल्द समाअत के लिए। तो मेरा ख्याल तो ये है कि क़यादत को तब्दील करना पड़ेगा, या ये कि कोई उनके साथ मामला तय हो इमरान खान का, को अपनी वकालत वगैरह को छोड़े। कायद-ए-आज़म ने वकालत तर्क कर दी थी। कायद-ए-आज़म की एक दिन की फ़ीस 3,500 रुपये थी। जब तो 116 तोले की कीमत 20-25 रुपये होगी, लेकिन उनके सामने एक बड़ा मकसद था। जब अब इनकी नीयत पे सवाए अहमद खान के इनमें से किसी की नीयत पे ये शक किए बग़ैर कोई हमारे पास क्या दलील है कि हम उनकी नीयत पे शक करें। हामिद खान का तो माजी वाज़ेह है। अलीमा खान एजिटेशन पर ज़ोर देती हैं और साथ ये कहती हैं कि इमरान खान इसकी अपने लिए फरमाइश नहीं करेंगे। लेकिन अलीमा खान का सियासी तजुर्बा नहीं है। ये नहीं, बात तो उनकी ठीक है, इस लिहाज से तो ठीक है कि एहतजाज होना चाहिए, मगर मौसम ख़राब है, हालात नासाजगार हैं, पंजाब का मिजाज ही नहीं है। भुट्टो की फांसी पे कितने लोग बाहर निकले थे। 34 साल के सियासी तजर्बे में 1966 में पार्टी बनी है, 79 में फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी एक बिरादरी बन चुकी थी।
لوگ باہم گھلتے ملتے تھے. بے شمار 1970 کا الیکشن انہوں نے لڑا جو 1 سال پر پھیلی ہوئی مہم تھی. 67 اور وہ ان کی ایک ہیرو کی سی اس وقت حیثیت تھی. بھارت کے خلاف جو انہوں نے تقریریں کی اسی سے وہ ابھرے تھے اقوام متحدہ میں. اور پھر رانا تاشقند اور اینٹی بھارت ان کا بیانیہ اور غریبوں کی حمایت، مزدوروں کے، کسانوں کو مفت زمین دیں گے اور ورکروں کا حصہ دار بنائیں گے. وہ تو عمران خان جتنے پاپولر نہ صحیح مگر وہ آرگنائزیشن ان کی بہت اچھی تھی اور کارکن باہم گھلتے ملتے تھے. ہم نے دیکھا کہ واق بھی اکٹھے کرتے تھے، گھروں میں کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. پی ٹی آئی کی تنظیم تو ایسی نہیں ہے، یہ باہم الجھتے رہتے ہیں. پنجاب کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے میں ایجیٹیشن کرے. انگریزوں کے خلاف بھی جو مہم ہے وہ یو پی سی پی میں زیادہ چلی تھی. پختونخوا تو خیر وہاں عبدالغفار خان کا اور کانگریس کی حکومت تھی، لیکن آخر میں وہ جب اٹھے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اٹھے. ہزارہ ڈویژن میں زیادہ تھی. لیکن پنجاب نے جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا اور قائد اعظم نے ایک درست فیصلہ کر لیا کہ ہر طرح کے لوگوں کو شامل کر لیا جائے کہ ملک ایک دفعہ بند تو جائے، اس لیے کہ اصل مقصد ملک بنانا تھا، چلانا تو بعد کی بات تھی. جس پہ علامہ اقبال جو ہے وہ خوش نہیں تھے یونینسٹوں کو شامل کرنے میں، بہت ناراض تھے. لیکن بہرحال اس ناراضگی میں انہوں نے کبھی قائد اعظم کی مذمت نہیں کی. انہیں خط وط لکھے، خاموش ہو گئے، الگ ہو گئے، لیکن یہ نہیں کیا کہ قائد اعظم کی، اس لیے کہ ان کی نیت پہ تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا. شیر افضل کر سکتے تھے. برگد کے نیچے کوئی بوٹا تو پیدا ہوتا نہیں، شیر افضل ابھر آئے تھے، لیکن ان کا اور وہ عمران خان جانشین بن سکتے تھے. لیکن غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں، احتیاط ملحوظ نہیں رکھتے. دل کا بوجھ ہلکا کرنا جسے کیتھارسس کہتے ہیں، اس پہ ان کی توجہ زیادہ ہے. حمایت بہت ہے عمران خان کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انگریزی محاورے کے مطابق آخری قہقہ وہی برسائیں گے، وہی یہ جنگ جیتیں گے. وہ بھٹو سے 2 گنا زیادہ پاپولر ہیں اور وہ جیتے ہیں 3/4 سیٹیں 2022 میں. اور اس میں بھی اپنا سب لوگ کہتے ہیں 2/3 اکثریت انہوں نے ملی ہے. عالمی پریس مانتا ہے، اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ مانتا ہے، امریکی کانگریس مانتی ہے، ہر اخبار نویس مانتا ہے. حالات جو ہیں اس میں حکومت کو ہر روز مزید ان پاپولر ہو جانا. دودھ کا پیکٹ ہو گیا، بڑا پیکٹ 490 روپے کا، 1 کلو کا غالباً 370 روپے کا ہے. کاروباری لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں، سوائے 300 بڑی کمپنیوں کے جو 70-80% ٹیکس دیتی ہیں. کاروباری لوگ تو ٹھیلے والا بھی جو ہے وہ اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، پھلوں کے ٹھیلے والا یا سبزی والا یا کرانے والا، سب لوگ تو اتنے پیسے نہیں کماتے، لیکن بہت بڑی تعداد اتنے پیسے کماتی ہے، تو 1 روپیہ بھی وہ ٹیکس نہ دیتا ہے نہ حکومت اس سے لے سکتی ہے. کوئی میکنزم کبھی بنایا ہی نہیں گیا. ملازمت پیشہ حلقے پہ لوگوں پہ ٹیکس جو ہے وہ 15-20% سے بڑھ کے تو 59% تک ہے جن کی تنخواہ زیادہ ہے. پھر دراصل اتنا ہی نہیں ہے، وہ سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں ہر چیز پہ، تو دراصل یہ ٹیکس کہیں 70-75% ہو جاتا ہے. جو آدمی 1 لاکھ روپے کماتا ہے وہ 70 لاکھ روپے حکومت کو دیتا ہے. حکومت تک پہنچتے نہیں ہیں. مطلب ہوٹل میں جو آپ نے بل ادا کیا یا جوتا خریدا اس پہ سیلز ٹیکس دیا یا دودھ پہ جو سیلز ٹیکس دیا، وہ ضروری نہیں ہے پہنچے، کچھ اس میں سے پہنچتا ہے. حتیٰ کہ بعد ٹیکس جو بینکوں میں جمع ہو جاتے ہیں بینک ہڑپ کر جاتے ہیں. بجلی کمپنیوں کو بھی استعداد کے مطابق پیمنٹ کی جاتی ہے 41,000 یونٹ کی. یہ ہمیں معلوم ہے کن لوگوں نے یہ معاہدے کیے. شوکت عزیز کے دور میں بھی ہوئے، محترمہ نے کیے، بے نظیر بھٹو نے، زرداری صاحب نے کیے، نواز شریف نے کیے، شہباز شریف نے کیے درآمدی کولے پر. اب بجلی استعمال نہیں ہو رہی، پیمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. تو ان لوگوں کو کیا حکومت میں ہونا چاہیے تھا یا جیل میں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن یہ حکومت میں ہیں اور 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں ہیں. انتہا یہ ہے کہ کراچی کی ساری سیٹیں جو ہیں نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کم از کم 2/3 سیٹیں جیتی ہیں، یعنی 2 تو کہتے ہیں پورے ملک میں، اور 1 سیٹ بھی ایم کیو ایم نے نہیں جیتی ہے، مگر انہیں 21 سیٹیں دے دی گئی ہیں. حکومت تو یہ چلنے سے رہی، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب صورت اتنی خراب صورتحال ہے، اتنی بھیانک دھاندلی ہے، اس کے لیے لفظ نہیں ملتے.
نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے اس میں امیدواروں کے نام ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ان کے ووٹ بھی پکڑے گئے تھے ایک پریس میں چھپتے ہوئے۔ محترمہ مریم نواز کے بھی ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف بھی ہارے ہیں، حمزہ بھی ہارے ہیں، علیم خان بھی ہارے ہیں۔ اون چودھری کیسے جیت سکتے تھے سلمان اکرم راجہ سے؟ تو دوسری طرف یہ ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا دعویٰ ہے، اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججوں کے خلاف کردار کشی کی جو مہم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خاص طور پہ، اس نے ججوں کو متحد کر دیا ہے، اور انہوں نے میسیج دیا ہے صاف ایک دوسرے ادارے کو کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں 46، 47، 48 قومی اسمبلی کے امیدوار پیش ہوئے، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس نے بچانے کی بہت کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے تو ریٹائرڈ ججوں کے ٹربونل بنانے کا اعلان کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، پنچایت بنا لیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ فرمایا، اور چیف جسٹس وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی محترمہ نئی جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے جو ٹربونل بنائے تھے سابق چیف جسٹس نے، جو اب بھی چیف جسٹس ہیں، لیکن بہرحال نئی چیف جسٹس سے مشورہ کر، اس میں کیا کیڑے پڑے ہوئے تھے؟ صرف یہ کہ ان سے انصاف کا خطرہ تھا، صرف یہ کہ وہ فرمائشیں پوری کرنے والے نہیں تھے وہ ٹربونلز۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نتائج میں مسلسل تبدیلی کر رہا ہے۔ میں ارشد شریف والی خبر پہ آنا چاہتا ہوں، شاید آپ اس کے منتظر ہوں کچھ لوگ۔ مسلسل نتائج میں تبدیلی کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی ایک این جی او کی رپورٹ کے بعد کی گئی، جنہوں نے کہا کہ 1 درجن سے ایک رپورٹ انہوں نے پیش کی کہ 1 درجن سے زیادہ حلقوں کے فارم ہی اپلوڈ نہیں کیے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے تردید کی۔ روزنامہ ڈان نے اس رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات شروع کی، اور رپورٹر نے خبر فائل کی تو بتایا خبر میں کہ صوبائی اسمبلی کے 14 حلقوں کے فارم 45 غائب ہیں، ان کی جگہ فارم 46 ڈالے گئے۔ اس رپورٹر کی یہ خبر ڈان کے دفتر میں 4 دن رکی رہی، اس کے بعد شائع کی گئی۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہ ہیں پی پی 148، 146، 150، 151، 154، 156، 159، 160، 164، 166، 170 اور 173۔ ان میں مریم نواز کے ہیں، شہباز شریف کے ہیں اور علیم خان کے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا شہباز شریف صاحب نے اور علیم خان صاحب نے۔ دوسرے بہت سے حلقوں کے نتائج بھی مبینہ طور پر تبدیل کیے گئے ہیں۔ این اے 92، این اے 101، این اے 103، این اے 104 فیصل آباد کے ہیں۔ ان میں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ احمد رضا کا حلقہ بھی ہے، جو یقیناً کہا جاتا ہے کہ جیت گئے تھے، اور سنی کونسل کے یا پی ٹی آئی کے تھے یا سنی کونسل، جو بھی کہیں، سنی اتحاد کونسل، باقی لوگ بھی جیتے تھے۔ یہ میں نے چند نشستوں کا ذکر کیا ہے، تمام نشستوں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کے نتائج جو ہیں، جو وہ دیکھیے، یہ کام کیا ہے سرور باری صاحب نے، اور اتنا سائنٹیفک کام ہے کہ کوئی اس کی فرانزک آڈٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل تو یہ ثابت ہوگا کہ درست ہے، کیونکہ جب آپ فارم میں تبدیلی کرتے ہیں، آپ نے ایک فارم ڈالا پہلے، بعد میں اس میں تبدیلی کی، تو وہ گوگل سے اسے اپنا ثابت کیا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل یقین ہے انہیں کہ ثابت کیا جا سکتا۔ انہی کی رپورٹ پر ہی، اپنا وطن کی رپورٹ پر ہی، فافن سے تو وہ الگ ہو چکے ہیں سرور باری صاحب، فافن پہ تو اب اثر انداز ہوا، کہا جاتا ہے کہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، ہوا گیا ہے۔ تو یہ اب عدالت اگر انصاف کرے، کہا جاتا ہے، دعویٰ ہے کہ ججز کالونی میں خواجہ صاحب تشریف لے گئے۔ کون سے خواجہ صاحب آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں، مگر شرمندہ لوٹ آئے۔ اور ایک قاضی صاحب رہتے ہیں اسلام آباد میں، وہ اور ان کی اہلیہ نے بھی ججوں کی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منت سماجت کی، مگر وہ بھی کامیاب اس میں نہیں ہوئے۔
جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو مہم ہے کردار کشی کی، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی جو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں انہوں نے فل کورٹ بنا دی، سب جج اس میں شامل ہیں، اور جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ معاف نہیں کیا جائے گا، گرمیاں جو ہیں وہ گزاریں گے جیل میں، اور یہ کہا کہ اس کے پیچھے لگتا ہے کہ حکومت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد انہوں نے اگلی سماعت گرمیوں کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بہت دلچسپ بات کہی آج عدالت میں لاہور میں، مجھے 2 دن کی ضمانت دے دیجئے جج صاحب۔ جج نے پوچھا 2 دن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا 2 جلسے کر کے واپس آ جاؤں گی۔ میرا خیال ہے یہ طنز ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، زیادہ بامانی بات، صاف اور سیدھی اور کھری بات صنم جاوید نے کہی جو ہمیشہ وہ کہتی ہیں، آج وہ عدالت میں لائی گئی ہیں، اور واپس جاتے ہوئے وہی ایک موقع ہوتا ہے جب وہ ایک آدھ جملہ کہہ دیتی ہیں، 2 جملے اخبار نویسوں سے۔ انہوں نے بڑی پر اعتماد اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، چیخنے سے مراد کوئی ہیجان طاری نہیں تھا ان پہ، عمران خان صاحب کا ویسے انہوں نے، خان صاحب آپ ہماری وجہ سے آپ نے بلیک میل نہیں ہونا، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں، یعنی آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ پنجابی میں ایکسپریشن یہی ہے، جو دل کرتا ہے، یعنی جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ آپ کی خواتین آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیر کے خلاف جو کارروائی ہے وہ، اس میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا عامر فاروق صاحب نے کہ اٹارنی جنرل صاحب خاموش ہیں، وزیر قانون خاموش ہیں، تاثر یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے۔ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے، پیمرا، غریدہ فاروقی، حسن ایوب اور یہ سولنگی صاحب ہیں، پورا نام میں ٹھیک سے نہیں لکھ سکا لیکن یہ بہرحال معلوم آپ سن ہی چکے ہوں گے اور پڑھ بھی لیں گے، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار نے اس پہ یعنی سٹینڈ لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے کہا کہ ججوں کی توہین کے خلاف جو توہین آمیز مہم شروع کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء ایسی تحریک چلائیں گے کہ پچھلی تحریکیں لوگ بھول جائیں گے۔ یہ بڑا مبالغہ ہے ریاست علی آزاد صاحب۔ وکلاء انجمنوں نے پیسے لے لیے، ڈونیشنز لے لیں، لیڈرشپ ان میں لیڈروں میں سے بعض تو قابل تعریف ہیں، قابل فخر ہے ان کا کردار، اور بعض بک گئے، اور لاہور کے لوگ جو ہیں بعض جو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ انہوں نے بڑی بامانی بات کی کہ 33 سال بعد معلوم ہوا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ہے وہ سند جعلی، سند اصلی آدمی کی سند اصلی ہوتی ہے، جعلی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ تو گواہ تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ بڑا واقعہ یہ ہے کہ کینیا کی عدالت نے، چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا نام ہے اسٹیلا موٹوکو، انہوں نے کہا ہے جان بوجھ کے کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کو قتل کیا، جو ایک تحقیقاتی جرنلسٹ تھے۔ یہ ایک طرح کا خراج تحسین ہے کہ اچھے جرنلسٹ ہیں، اور ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے کو انہوں نے معلومات فراہم نہیں کی، بہرحال وہی وہ پرسو کر رہی، سارا خاندان ہی کر رہا تھا۔ جویریہ صدیق اس محاذ پہ سرگرم عمل تھی، جو کالم بھی لکھتی ہیں، اخبار نویس بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس نے غلط فہمی سے نہیں، جان بوجھ کے انہیں قتل کیا ہے۔ اکتوبر 2022 میں انہیں قتل کیا گیا تھا، اور وہ شریف خاندان کی کرپشن پہ ایک دستاویزی فلم بنا رہے تھے، بہت سے پروگرام کر رہے تھے جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت کر دی تھی، اور جس روز انہیں قتل کیا گیا اس روز مریم نواز نے اظہار مسرت کیا تھا اور کہا تھا یہ مکافات عمل ہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا ہماری انہوں نے مخالفت کی، اس کا نتیجہ بھگت لیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیں ٹارچر کیا گیا، یہ سب کو معلوم ہے، اور بہت برے طرح ٹارچر کیا گیا، اور اس کی زد صرف شریف خاندان پہ نہیں پڑے گی، اور بہت سے لوگوں پہ پڑے گی،
اور وقت تو بہرحال اپنا فیصلہ صادر کرے گا. لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. جب طاقت کی وحشت سوار ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے میں جو چاہوں. طاقت کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، لیکن اس کائنات کو کوئی پروردگار ہے اور تاریخ کوئی راز چھپا کے نہیں رکھتی. اور مقافات کہاں ہیں جنرل باجوہ صاحب آج کل، اور کس حال میں ہیں، اور بہت سے لوگ کس حال میں ہیں جن میں اتنا خمار تھا، طاقت کا اتنا نشہ تھا. میں نے اتنی متکبرانہ گفتگو کرتے ہوئے جنرل باجوہ کو سنا کہ میں ششدری رہ گیا، جس کے بعد ان سے میں نہیں ملا. مقدمہ کھل کینیا کی پولیس نے، چیف جسٹس نے کہا کہ جویریہ صدیق کو معلومات فراہم کرنے سے کیوں انکار کیا. کہا کہ انکار کیا، اور یہ بھی کہا کہ کیوں انکار کیا. مقدمہ کھل گیا ہے اور یہ کینیا میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور اس کے نتائج مرتب ہوں گے. انہوں نے کینیا کی کرنسی میں، اب جلدی میں معلوم نہیں میں کر سکا اس کرنسی کی ویلیو کیا ہے، 10 کروڑ کے ہرجانے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ارشد شریف شہید کے لواحقین کو. اور اس حکم پر تو بہرحال عمل درآمد ہو گئی. یعنی انہیں اتنا یقین ہے کہ انہوں جرمانہ بھی عائد کر دیا. یہ فیصلہ جو ہے محفوظ رکھا گیا تھا اور یہ کہا کہ سخت تادیبی کارروائی کی جائے ان افسروں کے خلاف. اور سخت تادیبی کارروائی قتل عمد کی جو ہے وہ تو موت کی سزا ہے یا عمر قید ہے، جو بھی وہاں کے قوانین ہیں. کچھ اور خبریں ہیں. شاہ محمود کو اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے صبح سویرے، اور 9 مئی کے حوالے سے لاہور میں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اس کے لیے انہیں زداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. شاہ صاحب اس دن ویسے کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، وہ کراچی میں تھے. یہ اسٹیبلشڈ ہے، ان کا موقف یہی ہے اور زیادہ تر لوگ اس موقف پہ یقین رکھتے ہیں جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. پرویز خٹک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنی مرضی دھمکیاں دیں علی امین گنڈا پور. ویسے علی امین گنڈا پور کو دھمکی دینے کی ضرورت کیا تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دانا لوگ ایسا نہیں کرتے. میں جناب سچی گواہی دوں گا. سچی گواہی کیا دے، اس گواہی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو مخالف اعلانیہ دشمن ہوتا ہے اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ جن کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلط بیانی کر سکتے ہیں. یعنی غلط بیانی کا احتمال کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا، گمان بھی نہیں تھا. وہ لے گئے جناب امام حسن کو اور اپنے غلام کو. اور غلام کیا تھا، اتنا بڑا آدمی تھا وہ مشہور آدمی جس کے نام پہ آپ نے خط لکھا ہے جس میں حکمرانی کے اسرار و رموز بیان کیے گئے. گورنر اسے لگایا گیا تھا. تو قاضی نے کہا بیٹے کی، اور حسن جیسے، امام حسن جیسے آدمی، اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے. وہ اسی گواہی کی کیا حیثیت ہے پرویز خٹک صاحب کی. مجھے یاد ہے اس میں دھماکہ ہوا جب اس کے فوراً بعد میری ملاقات ہوئی چند دن کے بعد عمران خان صاحب سے. اکٹھے ہم اسلام آباد سے پنڈی پریس کلب میں گئے تو ذکر ہوا دھماکے کا. تو ان کا خیال تھا کہ یہ زرداری صاحب نے کرایا. ویسے وہ راہ نے کرایا تھا، بعد میں اسٹیبلش بھی ہو گیا. تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میرا خیال ہے اس نے کرایا ہے. اور بے نظیر کا میں نے انہیں بتایا کہ بے نظیر نے کہا کہ اصل خطرہ نواز شریف نہیں ہے، الٹیمیٹلی خطرہ ہوگا اسے عمران خان سے. تو انہوں نے تبصرہ ہی نہیں کیا اس پہ، بس ہنس دیے. مطلب یہ تھا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اور یہ مقبول جان کے ریفرنس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ 4 ججوں کے خلاف جو ریفرنس ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. کراچی میں کالعدم سپاہ کے دہشت گردوں نے ڈی ایس پی سید علی رضا کو قتل کر دیا. بڑا المناک واقعہ ہے. پھیل رہی ہے دہشت گردی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں، کل میں نے تفصیل کے ساتھ ان اضلاع کا ذکر بھی کیا تھا، کل نہیں کچھ دن پہلے کیا تھا، مغرب کے بعد پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے. وہ بھتہ بھی وصول کرتے ہیں، حتیٰ کہ ٹول ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں. محمود اچکزئی نے کہا ہے محمود اچکزئی اور اسد کیسر کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس لیے کہ اسد کیسر مولانا فضل الرحمان سے بات کر چکے ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ بات آگے بڑھائیں گے.
میں تو ویسے اس کے حق میں ہوں ہی نہیں. میری ذاتی رائے یہ جو میرا سیاسی حرکیات کا محدود سا علم ہے کہ انہوں نے پیرالل ایک کوشش کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ احتجاج کریں، وہ اپنی جگہ احتجاج کریں. اتحاد ضروری نہیں ہے، بڑی تلخ تاریخ ہے. اچھی بات ہے کہ ان کا موقف اگر ایک ہے اور وہ ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھیں. اور پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، جو خان صاحب نے کہا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. سیاست دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کیتھارسس کے لیے نہیں ہوتی، ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. دیکھیے، جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہے وہ تو ہونی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کوئی کارروائی نہ کرے، یہ تو کوئی بات قابل فہم نہیں ہے. یعنی بے گناہوں کو وہ قتل کرتے رہیں اور بھتہ لیتے رہیں اور ٹول ٹیکس وصول کریں اور وہاں ایک ریاست بنانے کی کوشش کریں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اور کارروائی نہ کریں. یہ کیا بات ہے؟ لیکن حکومت جب یہ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے قومی اسمبلی میں لے جائیں گے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے، مگر کرتی تو نہیں ہے ایسا. اپوزیشن کو اعتماد میں لے نا جی، اس کی ترجیح تو یہی ہے کہ بس عمران خان محمود پشتون لیڈرشپ اس پہ یکجا ہو گئی ہے. اصل میں اسے اعتماد میں لینا ہے. پختونخوا میں بڑی شدید ہولناک مزاحمت ہوگی، حالانکہ کارروائی ہونی چاہیے. میں 100% دل و جان سے اس کا قائل ہوں، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ ہونی چاہیے. اور پاکستانی ایجنسیاں اس کی اہل ہیں، فوج اس کی اہل ہے. اس سے پہلے وہ نمٹ چکی ہے اس سے، دہشت گردی کے مسئلے سے. محمود عتیقزئی اور وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے عمران خان نے حکومت پہ دباؤ بہت بڑھا دیا ہے، اور الٹیمیٹ وکٹری بہرحال انہی کی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ جو میں نے کہا کہ خواجہ صاحب، ایک جو خواجہ صاحب ہیں مشہور خواجہ صاحب، وہ ججز کالونی میں گئے مگر ناکام لوٹے. اور ایک قاضی صاحب ہوتے ہیں، کوئی صاحب ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں، وہ ان کے اہلیہ ججوں کی میں نے سمجھ کرتی رہی. تو یہ دعویٰ کیا ہے جناب شہزاد اکبر نے. میں نے کہا وضاحت اس کی کر دوں پوری طرح سے. میرا خیال ہے تصویر واضح ہو گئی. تاخیر ہو گئی آج بہت، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور کچھ کام کاج کی وجہ سے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ کل پاکستان میں کو یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ معاملات انصاف سے چلتے ہیں. اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کا سبق یہی ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور کہا کہ اللہ نے کتابیں نازل کیں اور ترازو نازل کیا، اور فرمایا کہ پچھلی قومیں ہم سب یہ روز سنتے ہیں، لیکن بس سنتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ کاروبار زندگی جو ہے وہ چالاکی پہ کے بل پہ چلایا جا سکتا ہے. کچھ دن چلایا جا سکتا ہے، ابراہم لنکن نے کہا تھا، لیکن آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. فوج کو اپنی حدود میں ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل ہونی چاہیے، نئے شفاف الیکشن ہونے چاہیے، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتے ہیں. اور حق حکمرانی ان کا ہے جن کی عوام تائید کریں. نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے اور سول اداروں کی تعمیر ہونی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں. ممکن ہے بعض اوقات آپ اکتا بھی جاتے ہیں سن کر، لیکن جو صحیح بات ہے وہی کہی جاتی ہے اور وہی کہی جاتی رہنی چاہیے، چاہے اس کی بار بار تکرار کرنی پڑے. آپ کا بہت بہت شکریہ.